बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल तौबा के आयत नंबर 118 का तर्जमा। और उन तीनों को भी अल्लाह ने माफ किया जिनके मामले को मुलतवी कर दिया गया था जब जमीन अपनी सारी वसत के बावजूद उन पर तंग हो गई और उनकी अपनी जानें भी उन पर भार होने लगी और उन्होंने जान लिया कि अल्लाह से बचने के लिए कोई जाए पना खुद अल्लाह ही के दामन रहमत के सिवा नहीं है। तो अल्लाह अपनी मेहरबानी से उनकी तरफ पलटा ताकि वो उसकी तरफ पलट आए। यकीनन वो बड़ा माफ करने वाला और रहीम है। सूरतुल तौबा आयत नंबर 118। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक से मदीना वापस तशरीफ लाए तो वो लोग माजरत करने के लिए हाजिर हुए जो पीछे रह गए थे। उनमें 80 से कुछ ज्यादा मुनाफिक थे और 3 सच्चे मोमिन भी थे। मुनाफिकीन झूठे उज़रात पेश करते गए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी माजरत कबूल करते चले गए। फिर उन तीनों मोमिनों की बारी आई और उन्होंने साफ साफ अपने कसूर का एतराफ कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों के मामले में फैसला को मुलतवी कर दिया और आम मुसलमानों को हुक्म दे दिया कि जब तक खुदा का हुक्म न आए इनसे किसी किस्म का मुशर्ती तल्लक न रखा जाए। इसी मामले का फैसला करने के लिए आयत मुबारक नाजिल हुई। या ये बात भी पेश नजर रहे कि इन तीनों असहाब का मामला उन 7 असहाब से मुख्तलिफ है जिनका जिक्र हाशिया नंबर 99 में गुजर चुका है। उन्होंने बाज पश से पहले ही खुद अपने आप को सजा दे ली थी। सूरतुल तौबा आयत नंबर 119। ये तीनों साहब कहा बिन मालिक, हिलाल बिन उमिया और मरारा बिन रबिया थे। जैसा कि हम ऊपर बयान कर चुके हैं तीनों सच्चे मोमिन भी थे। इससे पहले अपने अखलास का बरहा सबूत दे चुके थे, कुर्बानियां कर चुके थे। आखिरुल जिक्र 2 असहाब तो गज़वा बदर के शुरका में से थे जिनकी सदाकत ईमानी हर शोबा से बालातर थी। और अवल जिक्र बुजुर्ग अगरचे बदरी न थे लेकिन बदर के सिवा हर गज़वा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। इन खिदमात के बावजूद जो सुस्ती इन नाजुक मौके पर इनसे हुई जबकि तमाम काबिल जंग अहले ईमान को जंग के लिए निकल आने का हुक्म दिया गया था, इन हजरात पर सख्त गिरफ्त की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक से वापस तशरीफ लाकर मुसलमानों को हुक्म दे दिया कि कोई इनसे सलाम कलाम न करे। 40 दिन के बाद इनकी बीवियों को भी इनसे अलग रहने की ताकीद कर दी गई। फिर वाक़या मदीना की बस्ती में इनका वही हाल हो गया था जिसकी तस्वीर इस आयत मुबारक में खींची गई है। आखिरकार जब इनके मकायदा को 50 दिन हो गए तब माफी का ये हुक्म नाजिल हुआ। इन तीनों साहिबों में से हजरत काब बिन मालिक ने अपना किस्सा बहुत तफसील के साथ बयान किया है जो गयत दर्जा सबक अमेज है। अपने बुढ़ापे के जमाने में जबकि वो नबी ना हो चुके थे, इन्होंने अपने साहबजादे अब्दुल्ला से जो इनका हाथ पकड़कर इन्हें चलाया करते थे ये किस्सा खुद बयान किया। ग़ज़वा तबूक की तैयारी के ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी मुसलमानों से शिरकत जंग की अपील करते थे मैं अपने दिल में इरादा कर लेता था कि चलने की तैयारी करूंगा, मगर फिर वापस आकर सुस्ती कर जाता था और कहता था कि अभी क्या है, जब चलने का वक्त आएगा तो तैयार होते क्या देर लगती है। इसी तरह बात चलती रही यहाँ तक कि लश्कर की रवानगी का वक्त आ गया और मैं तैयार न था। मैंने दिल में कहा कि लश्कर को चलने दो, मैं 1-2 रोज बाद रास्ते ही में इनसे जा मिलूंगा, मगर फिर वही सुस्ती मानिया हुई। हद तक के वक्त निकल गया। उस जमाने में जबकि मैं मदीना में रहा मेरा दिल ये देख देख कर बेहद कूटता था कि मैं पीछे जिन लोगों के साथ रह गया हूँ वो या तो मुनाफिक हैं या वो ज़ईफ और मजबूर लोग जिनको अल्लाह ने मजूर रखा है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस तशरीफ लाए तो हस्बे ममूद आपने पहले मस्जिद आकर 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर लोगों से मुलाकात के लिए बैठे। इस मजलिस में मुनाफिकीन ने आकर अपने उज़रात लंबी चौड़ी कस्मों के साथ पेश करने शुरू किए। ये 80 से ज्यादा लोग थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से एक की बनावटी बातें सुनी, इनके जहरी उज़रात को कबूल कर लिया और इनके बाद इनको खुदा पर छोड़कर फरमाया खुदा तुम्हें माफ करे। फिर मेरी बारी आई, मैंने आगे बढ़कर सलाम अर्ज किया। आप मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और फरमाया तशरीफ लाए, आपको किस चीज ने रोका था? मैंने अर्ज किया खुदा की कसम अगर मैं अहले दुनिया में से किसी के सामने हाजिर हुआ होता तो जरूर कोई न कोई बात बनाकर आपको राजी करने की कोशिश करता।
باتیں بنانی تو مجھے بھی آتی ہیں، مگر آپ کے متعلق میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے میں نے آپ کو راضی کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا۔ البتہ اگر سچ کہوں تو چاہے آپ ناراضی کیوں نہ ہو، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیدا فرما دے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے جسے پیش کر سکوں، میں جانے پر پوری طرح قادر تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی، اچھا اٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کرے۔ میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا، یا سب کے ساتھ میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے بہت ملامت کی کہ تو نے کوئی عذر کیوں نہ کر دیا۔ یہ باتیں سن کر میرا نفس بھی کچھ آمادہ ہونے لگا، پھر حاضر ہو کر کوئی بات بنا دوں گا، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ دو اور صالح آدمی مرارہ بن ربیہ اور ہلال بن امیہ نے بھی وہی سچی بات کہی ہے جو میں نے کہی تھی تو مجھے تسکین ہو گئی اور میں اپنی سچائی پر جمع رہا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا کہ ہم تینوں آدمیوں سے کوئی بات نہ کرے۔ وہ دونوں گھر بیٹھ گئے، مگر میں نکلتا رہا، جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھتا تھا، بازاروں میں چلتا پھرتا بھی تھا اور کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ سرزمین بالکل بدل گئی ہے، میں یہاں اجنبی سا ہوں اور اس بستی میں کوئی بھی میرا واقف کار نہیں۔ مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو حسب مبول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، مگر بس انتظار ہی کرتا رہ جاتا تھا کہ جواب کے لیے آپ کے ہونٹ حرکت کریں۔ نماز میں نظریں چرا کر حضور کو دیکھتا تھا کہ آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسی پڑتی ہیں، مگر وہاں حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا آپ میری طرف دیکھتے رہتے، اور جہاں میں نے سلام پھیرا کہ آپ نے میری طرف سے نظر ہٹائی۔ ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے یار ابو قتادہ کے پاس گیا اور ان کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا، مگر اس اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا، ابو قتادہ میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا میں خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا، وہ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب میں نے قسم دے کر یہی سوال کیا تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اس پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں دیوار سے اتر آیا۔ انہی دونوں ایک دفعہ میں بازار سے گزرا تھا کہ شام کے نبتیوں میں سے ایک شخص مجھے ملا اور اس نے شاہ حسان کا خط حریر میں لپٹا ہوا مجھے دیا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر ستم توڑ رکھا ہے، تم کوئی ذلیل انسان نہیں ہو، نہ اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کیا جائے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ میں نے کہا، یہ ایک اور بلا نازل ہوئی اور اسی وقت اس خط کو چولہے میں ڈھونک دیا۔ 40 دن اس حالت پر گزر چکے تھے کہ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی حکم دے کر آیا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا، کیا طلاق دے دوں؟ جواب ملا، نہیں، بس الگ رہو۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور انتظار کرو جہاں تک کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ 50ویں دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا کہ یکجا کسی شخص نے پکار کر کہا، مبارک ہو کعب بن مالک۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم ہو گیا ہے۔ پھر فوج در فوج لوگ بھاگے چلے آ رہے تھے اور ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھ کو مبارکباد دے رہا تھا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی۔ میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبی کی طرف چلا، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا، تجھے مبارک ہو، یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے۔ میں نے پوچھا، یہ معافی حضور کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ فرمایا، خدا کی طرف سے، اور یہ آیات سنائی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال خدا کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ فرمایا، کچھ رہنے دو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے اس ارشاد کے مطابق اپنا خبیر کا حصہ رکھ لیا، باقی سب صدقہ کر دیا۔ پھر میں نے خدا سے عہد کیا کہ جس راست گفتاری کے سلے میں اللہ نے مجھے معافی دی ہے اس پر تمام عمر قائم رہوں گا۔ چنانچہ آج تک میں نے کوئی بات جان بوجھ کر خلاف واقعہ نہیں کہی اور خدا سے امید رکھتا ہوں
کہ آئندہ بھی مجھے اس سے بچائے گا۔ یہ قصہ اپنے اندر بہت سے سبق رکھتا ہے جو ہر مومن کے دل نشین ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ کفر و اسلام کی کشمکش کا معاملہ کس قدر اہم اور اتنا نازک ہے کہ اس کشمکش میں کفر کا ساتھ دینا تو درکنار۔ جو شخص اسلام کا ساتھ دینے میں بدنیتی سے بھی نہیں، نیک نیتی سے تمام عمر بھی نہیں، کسی ایک موقع ہی پر کوتاہی برت جاتا ہے، اس کی بھی زندگی بھر کی عبادت گزاریاں اور دینداریاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایسے عالی قدر لوگ بھی اس سے نہ بچ سکے جو بدر وحد اور عذاب الحنین کے سخت معرکوں میں جان بازی کے جوہر دکھا چکے تھے اور جن کا اخلاص و ایمان ذرا برابر بھی مشتبہ نہ تھا۔ دوسری بات جو اس سے کچھ کم اہم نہیں وہ یہ ہے کہ ادائے فرض میں تساہل کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات تساہل میں انسان کسی ایسے قصور کا مرتکب ہو جاتا ہے اس کا شمار بڑے گناہوں میں ہوتا ہے، اور اس وقت یہ بات اسے پکڑ سے نہیں بچا سکتی کہ اس نے اس قصور کا ارتکاب بدنیتی سے نہیں کیا تھا۔ پھر یہ قصہ اس معاشرے کی روح کو بڑی خوبی کے ساتھ ہمارے سامنے بے نقاب کر دیتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بنا تھا۔ ایک طرح منافقین ہیں جن کی عذرات سب پر اشکار ہیں، مگر ان کے زہری عذر سن لیے جاتے ہیں اور درگزر کیا جاتا ہے، کیونکہ ان سے خلوص کی امید ہی کب تھی کہ اب اس کے عدم کی شکایت کی جاتی۔ دوسری طرف ایک آزمودہ کار مومن ہے جس کی جان نثاری پر شعبہ تک کی گنجائش نہیں اور وہ جھوٹی باتیں بھی نہیں بناتا، صاف قصور کا اعتراف کر لیتا ہے، مگر اس پر غضب کی بارش برسا دی جاتی ہے، نہ اس بنا پر کہ اس کے مومن ہونے میں کوئی شبہ ہو گیا ہے، بلکہ اس بنا پر کہ مومن ہو کر اس نے وہ کام کیوں کیا جو منافقوں کے کرنے کا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ زمین کے نمک تو تم ہو، تم سے بھی اگر نمکینی حاصل نہ ہوئی تو پھر اور نمک کہاں سے آئے گا۔ پھر لطف یہ ہے کہ سارے قضیہ میں لیڈر جس شان سے سزا دیتا ہے اور پیرو اس شان سے اس سزا کو بھگتتا ہے، اور پوری جماعت جس شان سے اس سزا کو نافذ کرتی ہے، اس کا ہر پہلو بے نظیر ہے، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ لیڈر نہایت سخت سزا دے رہا ہے، مگر غصے اور نفرت کے ساتھ نہیں، گہری محبت کے ساتھ دے رہا ہے۔ باپ کی طرح شعلہ بار نگاہوں کا ایک گوشہ ہر وقت یہ خبر دے جاتا ہے کہ تجھ سے دشمنی نہیں ہے، بلکہ تیرے قصور پر تیری ہی خاطر دل دکھایا ہے۔ تو درست ہو جا تو یہ سینہ تجھے چمٹا لینے کے لیے بے چین ہے، پیرو سزا کی سختی پر تڑپ رہا ہے، مگر صرف یہی نہیں ہے کہ اس کا قدم جادو اعتاد سے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں ڈگمگاتا، اور صرف یہی نہیں کہ اس پر غرور نفس اور حمایت جاہلیہ کا کوئی دورہ نہیں پڑتا، اور اعلانیہ اشک بار پر اتر آنا تو درکنار، وہ دل میں اپنے محبوب لیڈر کے خلاف کوئی شکایت تک نہیں آنے دیتا، بلکہ اس کے برعکس وہ لیڈر کی محبت میں اور زیادہ شرسار ہو گیا ہے۔ سزا کے ان پورے 50 دنوں میں اس کی نظریں سب سے زیادہ بے تابی کے ساتھ جس چیز کی تلاش میں رہیں وہ یہ تھی کہ سردار کی آنکھوں میں گوشت الالتفات اس کے لیے باقی ہے یا نہیں، جو اس کی امیدوں کا آخری سہارا ہے۔ گویا وہ ایک قحط زدہ کہسان تھا جس کا سارا سرمایہ امید بس ایک ذرا سا ہلکا ابر تھا جو آسمان کے کناروں پر نظر آتا تھا۔ پھر جماعت کو دیکھیں تو اس کے ڈسپلن اور اس کی صالح اخلاقی انسپلٹ پر انسان عیش کر جاتا ہے۔ ڈسپلن کا یہ حال کہ ادھر لیڈر کی زبان سے بائیکاٹ کا حکم نکلا، ادھر پوری جماعت نے مجرم سے نگاہیں پھیر لی، جلود تو درکنار، خلوت تک میں کوئی قریب سے قریب رشتہ دار بھی اور کوئی گہرے سے گہرا دوست بھی اس سے بات نہیں کرتا، بیوی تک اس سے الگ ہو جاتی ہے، خدا کا واسطہ دے دے کر پوچھتا ہے کہ میرے خلوص میں تم کو شبہ نہیں ہے، مگر وہ لوگ بھی جو مدت العمر سے اس کو مخلص جانتے تھے صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے نہیں، خدا اور اس کے رسول سے اپنے خلوص کی سند حاصل کرو۔ دوسری طرف اخلاقی السپلٹ اتنی بلند اور پاکیزہ کہ ایک شخص کی جڑی ہوئی کمان اترتے ہی مردار خوروں کا کوئی گروہ اس کا گوشت نوچنے اور اسے پاڑ کھانے کے لیے نہیں لپکتا، بلکہ اس پورے زمانہ عطا میں جماعت کا ایک فرد اپنے اس متاع بھائی کی مصیبت پر رنجیدہ اور اس کو پھر سے اٹھا کر گلے لگا لینے کے لیے بےتاب رہتا ہے، اور معافی کا اعلان ہوتے ہی لوگ دوڑ پڑتے ہیں کہ جلدی سے جلدی پہنچ کر اس سے ملیں۔
اور اسے خوشخبری پہنچائیں۔ یہ نمونہ ہے اس سالے جماعت کا جسے قرآن دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ اسے پس منظر میں جب ہم آیات زیر بحث کو دیکھتے ہیں تو ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان صاحبوں کو اللہ کے دربار سے جو معافی ملی ہے وہ اس معافی کے انداز بیان میں جو رحمت و شفقت ٹپکی پڑ رہی ہے اس کی وجہ اس کا وہ اخلاص ہے جس کا ثبوت انہوں نے 50 دن کی سخت سزا کے دوران میں دیا تھا۔ اگر قصور کر کے وہ اکڑتے اور اپنے لیڈر کی ناراضگی کا جواب غصے اور آناز سے دیتے اور سزا ملنے پر اس طرح بپرتے جس طرح کسی خود پرست انسان کا غرور نفس زخم کھا کر بفرا کرتا ہے، اور مقاطعہ کے دوران میں ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جماعت سے کٹ جانا گوارا ہے مگر اپنی خودی کے بت پر چوٹ کھانا گوارا نہیں ہے۔ اور اگر یہ سزا کا پورا زمانہ اس دور دھوپ میں گزرتے کہ جماعت کے اندر بددلی پھیلائیں اور بد دل لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے ساتھ ملائیں تاکہ ایک جتھا تیار ہو تو معافی کیسی، انہیں تو بالیقین جماعت سے کاٹ پھینکا جاتا اور اس سزا کے بعد ان کی اپنی منہ مانگی سزا ان کو یہ دی جاتی کہ جاؤ اب اپنی خودی کے بت ہی کو پوجتے رہو۔ علیہ کلامت الحق کی جد و جہد میں حصہ لینے کی شہادت اب تمہارے نصیب میں کبھی نہ آئے گی، لیکن ان تینوں صاحبوں نے اس کڑی آزمائش کے موقع پر یہ راستہ اختیار نہیں کیا اگرچہ یہ بھی ان کے لیے کھلا ہوا تھا۔ اس کے برعکس انہوں نے وہ روش اختیار کی جو ابھی آپ دیکھ آئے ہیں۔ اس روش کو اختیار کر کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ خدا پرستی نے ان کے سینے میں کوئی بت باقی نہیں چھوڑا ہے جسے وہ پوجے، اور اپنی پوری شخصیت کو انہوں نے راہ خدا کی جد و جہد میں جھونک دیا ہے، اور وہ اپنی واپسی کی کشتیاں اس طرح جلا کر اسلامی جماعت میں آئے ہیں کہ اب یہاں سے پلٹ کر کہیں اور نہیں جا سکتے۔ یہاں کی ٹوکریں کھائیں گے مگر یہاں مریں گے اور کھپیں گے۔ کسی دوسری جگہ بڑی سی بڑی عزت بھی ملتی ہو تو یہاں کی ذلت چھوڑ کر اسے لینے نہ جائیں گے۔ اس کے بعد اگر انہیں اٹھا کر سینے سے لگا نہ لیا جاتا تو اور کیا کیا جا سکتا تھا؟ یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا ذکر ایسے شفقت بھرے الفاظ میں فرماتا ہے کہ ہم ان کی طرف پلٹے تاکہ وہ ہماری طرف پلٹ آئیں۔ ان چند لفظوں میں اس حالت کی تصویر کھینچ دی گئی ہے کہ آقا نے پہلے تو ان بندوں سے نظر پھیر لی تھی مگر جب وہ بھاگے نہیں بلکہ دل شکستہ ہو کر اسی کے در پر بیٹھ گئے تو ان کی شان و وفاداری دیکھ کر آقا سے خود نہ رہ گیا۔ جوش محبت سے بے قرار ہو کر وہ آپ نکل آیا تاکہ انہیں دروازے سے اٹھا لائے۔